बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली को छोड़ के इमाम आज़म क्यों, ये है हमारा आज का मौजू। और हकीकत में अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग आलिम दीन जो 2 दफ़ा अज़हर यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं जनाब सलीम अल-बिशरा, और लुबनान के एक बुज़ुर्ग आलिम दीन जनाब अल्लामा सैयद शरफ़ुद्दीन मूसवी, इनकी जो ख़त व किताबत पे मबनी एक किताब है अल-मुराजात, उसके ख़ुतूत को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। किताब अल-मुराजात का तज़किरा हम किसी वीडियो में पहले कर चुके हैं। अल्लामा सलीम अल-बिशरा एक ख़त में लिखते हैं और बड़ा प्यारा सा जुमला है उनका, और मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि देखिए ये एक शिया सुन्नी आलिम आपस में एक मुहिम मौजू पे मुनाजरा कर रहे हैं, और इनकी ज़बान की उस खूबसूरती को अगर आप देखिए तो आज के अलबत्ता यह है कि जो साहिब इल्म होता है, जनाब अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल इल्म बिल हिल्म, जिसमें इल्म आता है वो गोया झुक जाता है, वो किसी के सामने भी खा उसका जितना भी मुखालिफ हो अल्फाज पे भी गौर करता है और उसके एहतराम को भी मद्देनज़र रखता है। आजकल हम देखते हैं ये सोशल मीडिया पे अपने आप को अल्लामा कहलाने वाले गुफ्तगू का अंदाज़ ही नहीं मालूम कि किस तरीके पे दूसरे को मुखातब करना है। तो बहरहाल ये एक किताब अल-मुराजात उस हवाले से भी है कि एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम कैसे। तो अल्लामा शेख सलीम अल-बिशरा ने जो अज़हर यूनिवर्सिटी के 2 दफ़ा चांसलर रहे, वो लिखते हैं कि सैयद शरफ़ुद्दीन मूसवी को कि इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है, और इत्तेहाद का तरीका मैं बयान करता हूँ कि अगर आप सारे शिया जो हैं वो सुन्नी हो जाएं और इन 4 फ़िक़ों में से किसी एक फ़िक़ को मान लें तो इत्तेहाद हो जाएगा। तो इसका जवाब जो है वो अल्लामा सैयद शरफ़ुद्दीन मूसवी ने जो दिया है वो आज हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं, और इसीलिए ख़ुलासा उसका ये है कि इमाम अली को छोड़ के इमाम आज़म को हम किस वजह से मानें। अल्लामा शरफ़ुद्दीन मूसवी फरमाते हैं कि आपकी बात चूँकि तफसीली ख़त है हम उसका ख़ुलासा कर रहे हैं, फरमाते हैं आपकी बात हमने पढ़ ली है, लेकिन मसला ये है कि हमें शरीयत इजाज़त नहीं देती कि हम अहले बैत के मज़हब को छोड़ के इन इमामों की तरफ आएँ। इसलिए कि आप बतलाइए कि कौन सी खूबी थी इनमें 4 इमामों में जो अहले बैत के इमामों में नहीं थी, उनको किस बुनियाद पर छोड़ के इन 4 इमामों को माना जाए। ये इनका खुलासा है इस जवाब का। और फिर फरमाते हैं देखो अब आप उसूल दीन में, ये ज़रा बात आम अफराद शायद मुतवज्जे न हुए हों, जनाब अल्लामा सैयद शरफ़ुद्दीन मूसवी फरमाते हैं आप उसूल दीन में अशअरी हैं, चूँकि 2 मज़हब हैं अक़ीदे के एतबार से, उसूल दीन के एतबार से अहले सुन्नत में, एक हैं अशअरी और दूसरे हैं मुअतज़िली। मसलन मुअतज़िलियों में से मशहूर जो है नहजुल बलागा के शाहर इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली। तो अब हम उसमें नहीं जाना चाहते, एक अशअरी हैं और एक मुअतज़िली हैं। तो जनाब सलीम अल-बिशरा कहते हैं कि आप उसूल दीन में अशअरी हो जाएं और फ़िक़्ह में इन 4 आइम्मा की तरफ आप माइल हो जाएं। अब इसका जवाब देते हुए जनाब अल्लामा शरफ़ुद्दीन फरमाते हैं कि अगर आप उसूल दीन में अशअरी की तरफ हमें मुतवज्जे करना चाहते हैं तो ज़रा देखिए कि अशअरी पैदा हुए हैं 270 हिजरी में, 270 हिजरी में अशअरी पैदा हुए हैं, और ये इनकी रहलत है 333 हिजरी में। तो ये फरमाते हैं कि ये ज़रा बतलाइए कि 270 में इनकी विलादत होती है, तो इनकी विलादत से पहले पहले ये तकरीबन 3 सदियाँ आप उसूल दीन किस से ले रहे थे। अब जिनसे उसूल दीन उन 300 सालों में लिए जा सकते हैं, इस दौर में भी हम उनसे क्यों उसूल दीन नहीं लेते। फिर उन्होंने फरमाया फ़िक़्ह की बात हो तो फ़िक़्ह की बात में भी अगर आप कहें कि ये 4 आलिम हैं और आप कहते हैं आदिल हैं, तो क्या जिनको शिया मानते हैं और अहले बैत के वो जो इमाम हैं, क्या उनमें कोई कमी थी। और फिर तीसरी चीज़ फरमाते हैं कि जब ये इमाम नहीं थे तो किसकी फ़िक़्ह जारी होती थी। फिर इन्होंने 4 इमामों के सनहाए विलादत व वफ़ात लिखे हैं। मसलन सबसे पहले जो इमाम आज़म हैं और जो हमारा मौजू है वो ये है कि इमाम अली छोड़ के इमाम आज़म क्यों।
تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام اعظم جو ہے جناب امام ابو حنیفہ یہ پیدا ہوتے ہیں 80 ہجری میں، اور ان کی رحلت ہوتی ہے 150 ہجری میں۔ تو اب 80 ہجری میں جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو کچھ مدت تو ان کو پڑھنے پڑھانے میں بھی لگی ہوگی، اس لیے کہ یہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے بھی حساب ہوتے ہیں۔ تو اب علامہ سید شرف الدین موسوی فرماتے ہیں کہ بتلائیے کہ 80 ہجری سے پہلے بھی کوئی فقہ تھی یا نہیں، وہ فقہ کس کی تھی؟ پھر انہوں نے امام مالک کے لیے لکھا ہے کہ امام مالک 95 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور امام شافعی جو ہیں وہ 150 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، امام حنبل احمد ابن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے چونکہ ائمہ میں سے امام اعظم جس کو کہا جاتا ہے وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، تو علامہ شرف الدین موسوی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی رائے وہ ہے، لیکن ہمیں بتلائیے کہ یہ اس سے پہلے کی فقہ پر ہم کس سے عمل کریں۔ البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہاں جناب سید شرف الدین نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کو اس عنوان سے نہیں لیا ہے کہ ہم جس عنوان سے شیعہ جعفری کہلواتے ہیں یا فقہ جعفری کہلاتے ہیں، یہ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لو، چونکہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع زیادہ ملا ہے تبلیغ دین کا، تو وہ جو جناب امیر المومنین سے ایک سلسلہ چلا ہے بعد از پیغمبر، تو اس کو شہرت ملی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، ورنہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ ہے، وہی فقہ نبوی ہے جس کو اپنے دور میں کبھی علی علیہ السلام نے پھیلایا اور پھر باقی ائمہ بھی پھیلاتے رہے، اور وہ فقہ اور فروع دین ان سے۔ تو ہم اصول دین بھی اہل بیت سے لیتے ہیں، ہم فروع دین بھی اہل بیت سے لیتے ہیں۔ اور یہاں جناب علامہ سید شرف الدین موسوی فرماتے ہیں کہ دیکھو فقط یہ نہیں ہے بلکہ ائمہ ہدا نے اور بالخصوص انہوں نے، ہم نے جس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ عزیزان اس موضوع کو لیا ہے، اور میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اس دور میں الجھائیں، شیعہ کیا ہیں سنی کیا ہے، بس اتنا بار بار اور سینکڑوں بار عرض کر چکا ہوں کہ ایک دوسرے کو سمجھیے، اور سمجھنے کے لیے اگر سوال ہے تو احترام کو مد نظر رکھیے، اور وہ احترام جو عوام کا بھی کچھ فریضہ بنتا ہے۔ مولوی صاحبان بعض اوقات ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ کوئی شریف سن ہی نہیں سکتا، تو ہم اس لفظ کو بھی دہرانا مناسب نہیں سمجھتے۔ تو آپ زبان اگر کسی کی دیکھنی ہے تو یہ سلیم البشرا سنی عالم دین ہے، سید شرف الدین موسوی جو ہیں وہ شیعہ عالم دین ہیں، ان سے کم از کم انداز گفتگو سیکھ لیجئے۔ پھر جناب سید شرف الدین موسوی نے نہج البلاغہ سے 12 جملات نقل کیے ہیں، 12 مقامات نقل کیے ہیں کہ ہم کس لیے علی کو چھوڑ کے جو پکار رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں، اس علی کو چھوڑ کے اور کسی اور کو امام اعظم مان لیں اور اس کی فقہ پر عمل کریں۔ جو انہوں نے نہج البلاغہ سے چیزیں فرمائی ہیں کہ یہ علی علیہ السلام کا دعویٰ ہے، ان میں سے چونکہ 12 چیزیں جگہیں ہم نے یہاں نوٹ کی ہیں، لیکن 2-3 آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مثلا خطبہ نمبر 85 کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَدْ قَالَ امیر المؤمنین علیہ السلام فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَعَنَّا تُؤْفَكُونَ وَالْأَعْلَامُ قَائِمَةٌ وَالْآيَاتُ وَاضِحَةٌ وَالْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ۔ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کیوں بھٹک رہے ہیں جبکہ ستون قائم ہیں، نشانیاں واضح ہیں، مینار کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ، آپ کو کہاں دھکیلا جا رہا ہے، بل کیف تعمہون، بلکہ آپ کیوں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، وبینکم اطرۃ نبیکم، آپ کے درمیان اطرت نبی موجود ہے، ہم اذمۃ الحق واعلام الدین والسنۃ الصدق، اور یہ حق کی باغ ڈور ہیں، یہ دین کے ستون ہیں، یہ سچائی کی زبانیں ہیں۔ پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فانزلوہم باحسن منازل القرآن، ان کو وہ مقام دو جو قرآن مجید کا بہترین مقام ہے۔ تو یہ سید شرف الدین موسوی نے المراجعات کے خط نمبر 6 میں نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 85 اس سے یہ بیان کیا، اور کہتے ہیں کہ امام اعظم سے بہت پہلے تو علی پکار رہے تھے کہ کہاں جا رہے ہو، کیوں چھوڑ جا رہے ہو۔ شہادت جناب امیر علیہ السلام
40 ہجری میں ہوتی ہے، تو اب جناب امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو امام اول علی ابن ابی طالب صدا دے رہے تھے، اس کو کیوں پشت سے پشت ڈال دیا گیا؟ یہ سوال جو ہے وہ جناب شرف الدین فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ہماری مجبوری یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جو عالم ہے اور جو اس سے پہلے ہے اس کو آپ سنیں۔ پھر انہوں نے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 85 سے ہی ایک اور حصہ بیان کیا ہے، اور اگلا خطبہ انہوں نے خطبہ نمبر 95 نقل کیے ہیں، اور وہاں جناب امیر علیہ السلام کا یہ فرمان کا حصہ، انظروا اہل بیت نبیکم فالزموا سمتہم واتبعوا اثرہم فلن یخرجوکم من حدن ولن یعیدوکم فی ردن۔ جناب سید شرف الدین فرماتے ہیں علی تو بہت پہلے پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے انظروا اہل بیت نبیکم، اپنی نظر نبی کی اہل بیت کی طرف رکھو، اور جو ان کی سمت ہے اس سمت کو لازمی قرار دو اور پکڑے رکھو، ان کی اتباع کرو تو وہ آپ کو ہدایت سے خارج نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو گمراہی کی طرف پلٹنے نہیں دیں گے۔ فَإِن لَبَدُوا فَالْبَدُوا وَإِن نَحْدُوا فَانْحَدُوا، لہٰذا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں اہل بیت رکیں وہاں رک جاؤ، جہاں وہ چلیں وہاں چل پڑو۔ وَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتُضِلُّوا وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَحْلِقُوا، آپ ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، نہ آپ ان سے پیچھے رہ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب یہ ایک اور مورد علامہ شرف الدین نے نقل کیا ہے کہ اگر دین کو لینا ہے تو ان سے لو جو یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اب ہم جیسے عرض کیا ہے کہ 12 موارد ہیں، لیکن جناب امیر علیہ السلام یہاں پکار کے کہہ رہے ہیں آؤ ہم ہیں جو آپ کو ہدایت کی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ مثلا خطبہ نمبر 152 کو انہوں نے نقل کیا ہے جناب علامہ شرف الدین نے، نحن الشعار والاحثاب والخزنۃ والابواب، کہ ہم دروازہ ہیں، اور پھر آگے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی چیز کو لینا ہوتا ہے تو وہ دروازوں سے ہی لی جاتی ہے۔ وَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقًا، اب اگر کوئی دروازے سے ہٹ کے آتا ہے تو پھر وہ چور کہلائے گا۔ یہ خطبہ نمبر 152 کے الفاظ نقل کیے ہیں جناب شرف الدین موسوی نے۔ اور پھر آخری جو نقل کیا ہے وہاں فَإِنَّهُ مَن مَّاتَ مِنكُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، خطبہ نمبر 188 کے الفاظ ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم میں سے جو اپنے بستر پہ بھی نہ، آپ میں سے جو بھی اپنے بستر پر بھی مر گیا، وَهُوَ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيدًا، اور وہ مرتے وقت اللہ کا حق کا، رسول اللہ کے حق اور اہل بیت کے حق کو جانتا تھا تو وہ شہید مرا ہے۔ لہٰذا اہل بیت کے حق کو بھی جانیے، اور یہ حق وہ ہے جو حق کے پروردگار اور حق کے جناب پیغمبر خدا کے ساتھ متصل ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس امام کو ماننا ہے۔ یہ اتحاد کی کوششیں ایسے بزرگان کرتے رہے، آپس میں پیار اور محبت، اتفاق و اتحاد، ایک دوسرے کی مہمانی، اور پھر بیٹھ کے یہ علمی بحثیں ہوتی تھیں، ہونی چاہیے۔ لیکن آج جو انداز اپنا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ الزامات، تو یہ اس سے پرہیز کیجئے۔ آپ انشاءاللہ اتحاد امت کی جو سخت ضرورت ہے اس وقت، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ البتہ پہلے اپنے آپ کو سنوار لیں، ہم پھر دوسروں کو سنوارنے کی، ہمیں اپنی نماز آتی نہیں ہے اور ہم بحث یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے عقائد کو، اپنے اخلاقیات کو، جس فکر پہ آپ ہیں اس پہ محکم طور پر عمل کیجئے، اور اگر تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو پھر عزت و احترام کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بحث بھی کیجئے، اور دوسرے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ بھی کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔